मगर अभी तक ये मौका न मिला था। मैं उन्हीं सोचों में गुम नींद की आगोश में चली गई। मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। एक अंधेरे कमरे में फरहाना बाजी की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। मैं अंधेरे कमरे में दोनों हाथों के इधर उधर घुमाते हुए बाजी को छूने की कोशिश कर रही थी। आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हैं? तंग आकर मैंने कहा तो रोते हुए बोली, तुम मुझे तभी पा सकोगी अगर तुम मुझे इंसाफ दिला दो। सिर्फ तुम ही मुझे इंसाफ दिला सकती हो। इससे पहले कि मैं अल्फाज पर गौर करती और कोई सवाल पूछती, मेरी आंख खुल गई। कमरे में हर तरफ अंधेरा था। शायद लाइट जा चुकी थी या किसी खराबी की वजह से बंद थी। मेरा पूरा वजूद पसीने में शराबू था और मैं लंबे लंबे सांस ले रही थी, मगर मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। मेरे जहन में तो बस अपनी बहन के कहे हुए अल्फाज गूंज रहे थे। एक बात बताना मैं भूल गई कि मेरी बहन बहुत नेक थी। वो 5 वक्त की नमाजी थी और बहुत इबादत करती थी। कई बार मैंने उसे तहज्जुद भी पढ़ते देखा था। अगली सुबह अज़हर के बाहर जाने के बाद मैं टहलते हुए मैं देखना चाहती थी कि वहाँ क्या है। इस कमरे में सिर्फ सोफे सेट और एक अलमारी के कोई दूसरा सामान न था। मैंने अलमारी खोली तो कुछ दवाओं के खाली रैपर में नज़र से गुजरे। मैंने उन्हें उठाकर उल्ट पलट कर देखा। वो शायद बाजी की दवाएं थी, क्योंकि अक्सर उनके बैग में देखा करती थी। पहले तो मैंने ध्यान न दिया, मगर इस दवा का नाम पढ़कर मैं चौंक गई। मेरी समझी शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई है। सो मैं रैपर वही रखकर अलमारी बंद करने लगी तो एक छोटा सा शॉपिंग बैग ऊपर वाली दीवार से मेरे कदमों में आ गिरा। मैंने उसे उठाकर देखा तो वो उसी नशावर दवाओं से भरा हुआ था। मुझे शदीद हैरत हुई और मैंने वो बैग वहां से उठाया और चुपके से अपने कमरे में ले आई। शाम हुई तो अजहर बेचैन से इधर उधर टहलने लगे, जैसे उनकी कोई कीमती चीज़ गुम हो गई हो। मैंने उनकी बेचैनी महसूस कर ली, लेकिन मैं साफ नज़रअंदाज कर गई, क्योंकि अगर वो नशा व अद्वियात का इस्तेमाल करते थे तो एक अच्छी बीवी होने के नाते मैंने उनकी ये आदत ख़त्म करनी थी। शायद इसीलिए बाजी भी उनकी दवाएं अपने बैग में रख लेती थी ताकि उनकी आदत छुड़वा सके। मैं जानती थी कि उनकी पसंदीदा डिश कढ़ाई गोश्त है। सो मैं किचन में खाना बनाने के लिए चली गई, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है। सो मैं आज इस बात पर अमल करके अजहर का दिल जीतना चाहती थी। बाजी भी अजहर का मूड बेहतर करने के लिए उनकी पसंदीदा डिशेज जरूर बनाती थी। मैंने खाना बनाने के बाद मुलाजमा से टेबल सेट करवाया और हम डिनर करने लगे। अजहर को खाना बहुत पसंद आया था। उन्होंने डट कर खाया और दिल खोल कर तारीफ की। क्या तुम इतना मज़ेदार खाना बनाने पर तोहफा लेना चाहोगे? अजहर की इस गैर मतवक़्क़ा सवाल पर मैंने हैरान होकर उनकी तरफ देखा। सवाल से ज़्यादा उनका पूछने का अंदाज अजीब था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनकी इस बात का सास की मौजूदगी में क्या जवाब दूँ। सो मैं खामोश रही। एक बार फिर अजहर ने अजीब से अंदाज में अपना सवाल दोहराया तो सास ने जल्दी से मुझे एक काम से किचन में भेज दिया। मैंने किचन की खिड़की से देखा तो अपने बेटे को धीमी आवाज़ में जाने क्या कह रही थी। मुझे अजहर का इस तरह का रवैया बहुत अजीब लग रहा था। एक दिन मैंने हिम्मत करके सास से बात की और उसे बताया कि आपका बेटा तो नशा करता है, फिर आपने उस जैसे शख्स के लिए मेरी ज़िंदगी क्यों तबाह की? वो कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन और उसकी बीवी की मौत के सदमे ने उसे निढाल कर दिया था और अपने गम को भुलाने के लिए वो सब में मुब्तला हुआ है। मैं उसे समझाऊंगी। मैंने रात को फिर से सोने के लिए आंखें बंद की तो बाजी की रोती हुई सूरत सामने आई। वह मुझसे इंसाफ मांग रही थी। आखिर कैसा इंसाफ? बाजी को यूं ख्वाब में तड़पता देखकर मैं बेचैन हो गई थी। मेरे दिल में अजीबो कि कहीं मेरी बाजी की मौत हादसाती थी क्या फिर कुछ और था। सास ने बताया था कि जब बाजी को हार्ट अटैक हुआ था तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। उस वक्त तो ना कुछ पूछने का होश था और ना ही किसी किस्म का शक था, मगर अब बाजी को यूं ख्वाब में देखना एक गैर मामूली बात थी। मैंने अपने कमरे को छान मारा। मुझे अस्पताल की वो रिपोर्ट मिल जाए जिसमें बाजी की मौत डिक्लेयर की गई थी, ताकि मुझे वजह तो पता चले, मगर कमरे में ऐसा कोई कागज़ नहीं मिला। सुबह शोहर के घर से बाहर जाते ही उसके कमरे की सफाई के बहाने से वहां से भी देख लिया, मगर कुछ हासिल ना हुआ। अब सिर्फ सास का कमरा रह गया था और मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ से कुछ मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। अलमारी से एक अस्पताल की रिपोर्ट मिली जिसमें बाजी की मौत की वजह दिल का दौरा ही लिखी हुई थी। ये अपनी आंखों से पढ़कर मेरे दिल को करार आ गया और थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई कि मैंने अपने ही घर वालों पर शक कर रही थी। दिन यूं ही अजहर के धूप छांव वाले रवैये के साथ गुजरने लगे। एक रात मैंने यूं ही देखा, जब वो दूसरे कमरे के अंदर गया था तो उसके हाथ में एक नहीं 2 फ्रेम थे। एक तो मैं पहचान गई थी, वो आपी की तस्वीर वाला फ्रेम था,
اور دوسرا شاید نیا بنوایا گیا تھا، مگر سسپینس کی بات تو یہ تھی کہ اس دوسرے فریم میں کس کی تصویر تھی۔ اگلی رات کو میں سونے کے لیے لیٹی تو میں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لی اور پھر سونے کی اداکاری کرنے لگی۔ آج رات میں ضرور وہ بیت لینا چاہتی تھی جو مجھے اندر ہی اندر بے چین کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ حسب معمول اظہر کمرے میں آئے اور باجی کی تصویر ہاتھ میں لے کر کچھ دیر رک کر مجھے دیکھتے رہے تھے، جب تک ان کو یقین ہو گیا کہ میں سو چکی ہوں۔ اس کے بعد باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں نے آنکھیں کھولی، ان کے پشت کو دیکھا اور جیسے ہی وہ دوسرے کمرے میں گئے میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی اور وہ مجھے سوتا دیکھ لاک کیے بغیر ہی دوسرے کمرے میں موجود تھے۔ کچھ دیر گزری تو میں بے آواز قدموں سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئے برابر والے کمرے کے سامنے آ رکی۔ میں نے دروازے کی ناپ آہستہ سے گھمائی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے کمرے میں چپکے سے جھانکا تو اظہر باجی کی تصویر پر جھکے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ان کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ میری پیاری شہزادی، تم دوسری دنیا میں کتنا اکیلا پن محسوس کرتی ہوگی۔ میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتا اور بہت جلد تمہاری تنہائی دور کرنے والا ہوں۔ تمہاری قبر کے برابر والی قبر بھی پسند کر چکا ہوں، بس تم تھوڑا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر اظہر نے ایک دوسری تصویر اپنی گود سے اٹھا کر باجی کی تصویر کے ساتھ ملا کر رکھ دی۔ وہ دونوں تصاویر کو ساتھ ملا کر اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ تصویر تو مجھے نظر نہیں آئی، مگر اس کی دل دہلا دینے والی باتیں سن کر میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ میں الٹے قدم اپنے کمرے واپس آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا میں میلوں کا سفر پیدل ہی طے کر کے آئی ہوں۔ میں بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اظہر خودکشی کا سوچ رہے تھے، باجی کے پاس جانے کا سوچ رہے تھے، باجی کے شاید وہ دوسری تصویر انہی کی تھی۔ مجھے اظہر کو اس انتہا تک پہنچنے سے روکنا تھا۔ سوچتے سوچتے کافی دیر بعد میری آنکھ لگی تو باجی کی ایک راحتی آواز پھر مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ مسلسل انصاف کا تقاضا کر رہی تھی۔ میں نے خواب میں ہی ان سے انصاف دلانے کا وعدہ کیا تو وہ مسکراتی۔ اٹھ کر میں مزید الجھ گئی کہ باجی کا معاملہ تو اپنے تئیں میں نمٹا چکی تھی۔ پھر دوبارہ سے باجی خواب میں آئی۔ اب میں نے ہر صورت اپنا وعدہ نبھانا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ کیسے کرنا ہے۔ سو میں رات کے پچھلے پہر اٹھ کر حالات کا جائزہ لینے لگی۔ میں نے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جا کر مزید کچھ جاننا چاہا، مگر وہاں اندھیرے کا راز تھا۔ اظہر شاید لائٹ بند کر سو چکے تھے۔ اگلے دن میری آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ میں اٹھی اور الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی تو وہاں سے نشہ آور ادویات والا بیگ غائب تھا۔ میں سر تھام کر رہ گئی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں دوسرے کمرے میں گئی تاکہ الماری چیک کر سکوں، مگر الماری کی چابیاں غائب تھی اور الماری کے لاک دروازے مجھے منہ چڑھا رہے تھے۔ یقیناً اظہر نے کارروائی دکھائی تھی اور اس نشے کے زیر اثر وہ باجی کے پاس جانے کا پلان بنا رہے تھے۔ میں مایوس سی کمرے سے نکلی تو میری ساس پریشان سی آئی، مجھے کہنے لگی، بیٹا تمہارے فون پر کریڈٹ ہے تو پلیز مجھے ڈاکٹر صاحب کا نمبر ملا کر دے دو، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، کچھ مشورہ کر لو۔ میں نے تابع داری سے سر ہلایا اور ان کے ہاتھ سے ان کا فون لے کر ان کو بتایا ہوا نمبر ملانے لگی۔ دوسری بیل پر کال یس کر لی گئی تھی۔ میں نے اپنا فون انہیں پکڑایا، مگر اس سے پہلے میرا ہاتھ ریکارڈنگ کے بٹن پر ٹچ ہو گیا تھا، جو کہ غیر ارادی طور پر سراسر ایک اتفاق تھا۔ میری ساس موبائل لے کر دوسری جانب جا کر بات کرنے لگی۔ رات کو اظہر کافی دیر سے گھر آئے تھے۔ آج وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اظہر کو پیار سے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ میں وہ باجی کے خیالوں اور خوابوں سے نکل کر میرے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے تو میں نے کھانے کا پوچھ لیا۔ انہوں نے فوراً منع کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک پیزا باکس تھا۔ انہوں نے وہ میری جانب بڑھایا، بولے یہ میں خاص تمہارے لیے بنوا کر لایا ہوں۔ میں نے پیزا ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ مجھے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی اور ویسے بھی میں پیزے کی بہت دیوانی تھی۔ اظہر باجی کی تصویر اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں پیزا اور موبائل ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئی۔ میں موبائل میں اپنے پسندیدہ ڈرامے کی ریکارڈنگ نکالنا چاہ رہی تھی کہ میری نظر صبح والی ریکارڈنگ پر پڑ گئی۔ میں سننا تو نہیں چاہتی تھی، مگر چونکہ ساس کافی دیر تک بات کرتی رہی تھی تو میں نے سوچا سن لوں کہ ڈاکٹر سے ایسی بھی کیا خاص اور لمبی بات ہوئی ہے۔ میں نے کال پلے کی تو سن کر حیران رہ گئی، بلکہ حیرانی تو شاید بہت چھوٹا لفظ تھی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ ساس کہہ رہی تھی، ڈاکٹر صاحب آپ کی دوا تو اظہر پر الٹا اثر کر رہی ہے۔ میری بڑی بہو کی جان لینے کے بعد وہ چھوٹی کو بھی مارنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود آپ کے علاج کا الٹا اثر ہوا ہے۔ مہربانی کر کے میرا پیسہ واپس کر دیں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ میرے ساس کے الفاظ تھے جو کسی ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے اسے دھمکی دے رہی تھی، جس کے جواب میں دوسری طرف سے کہکا ابھرا تھا، مت بولے سلمہ بیگم کہ میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ آپ کا بیٹا ایک نفسیاتی مریض ہونے کے ساتھ ساتھ قاتل بھی ہے اور اپنی بیوی کا قتل کر چکا ہے۔ اچھا ہوگا کہ آپ مجھ سے تمیز سے بات کریں۔
ورنہ آپ کا یہ راز فاش بھی ہو سکتا ہے۔ ذرا حوصلہ رکھیے اور صبر سے کام لے۔ علاج کی اتنی بھی کیا جلدی ہے، ہو سکے تو وزٹ کر لے۔ اور ہاں، میری ٹپ ضرور یاد سے لے آئے گا، میں دوائی تبدیل کر دوں گا، سب سیٹ ہو جائے گا۔ آگے بھی کال چل رہی تھی اور وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، مگر اتنا سننے کے بعد تو میں جیسے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی تھی۔ صدمے سے میرا برا حال تھا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ میری بہن خواب میں آ کر مجھ سے کس انصاف کا تقاضا کرتی رہی ہے۔ میں نے موبائل کو احتیاط سے تکیے کے نیچے رکھا اور دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھی تو اظہر بے چین سے سامنے کھڑے تھے۔ تم سوئی نہیں ہو؟ اس نے اپنی گہری نظریں میرے چہرے پر جما کر کہا تو میں خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، بس سونے لگی ہوں۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم پیزا کھا چکی ہو؟ میں نے سر ہلایا اور بولی، ہاں بہت مزیدار تھا۔ یہ سن کر اس کا چہرہ کھل گیا اور وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ساتھ ہی میرا ضبط ختم ہو گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہت دیر تک یوں ہی بے حال سے بیٹھے رہنے کے بعد میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور اٹھ کر تکیے کے نیچے سے اپنا موبائل نکالا اور اپنے والدین کو فون کر کے ساری بات انہیں بتائی۔ ان کے لیے بھی ان ساری باتوں پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ میرے بابا نے مجھے تسلی دی اور پولیس کو کال کرنے کا کہا، کیونکہ اس وقت میری اپنی جان بھی خطرے میں تھی۔ میں نے فون بند کر کے اپنے آنسو صاف کیے اور پولیس کو کال کر دی اور پوری بات بتانے کے بعد ایڈریس سمجھا دیا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر میرا دل سہم رہا تھا، لیکن اپنی بہن کی تڑپتی روح کو انصاف دلانے اور اپنی جان بچانے کے لیے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس نے گھر پر چھاپا مار کر اظہر اور اس کی ماں کو گرفتار کر لیا۔ اظہر جب مجھے مردہ حالت میں دیکھنے کے لیے اس رات خوشی سے ٹہلتے ہوئے میرے مرنے کا انتظار کر رہا تھا، اپنی عزت افزائی کے لیے پولیس کو آتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اپنی ساس کی کال ریکارڈنگ اور زہر ملا پیزا پولیس کے حوالے کر دیا، جس کے ذریعے اظہر اس کے سہولت کاروں کو کیفے دار تک پہنچانے میں بہت مدد ملی۔ ان کا کیس عدالت میں چلا اور اظہر کو پاگل خانے بھیج دیا گیا۔ وہ ذہنی مریض تھا جو خوبصورت لڑکیوں سے نفرت کرتا تھا۔ جعلی ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ میری ساس کو بھی 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اسی ڈاکٹر نے باجی کی جھوٹی رپورٹ تیار کی تھی۔ ساس نے جعلی اور لالچی ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے نفسیاتی بیٹے کی شادی یہ سوچ کر دی تھی کہ جب بیوی بچوں کی ذمہ داری سر پر پڑے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے لیے اب وہاں کچھ باقی نہ بچا تھا، سو میں نے اپنے والدین کی مدد سے جلد از جلد عدالت کے ذریعے اظہر سے کھلا لے لی۔ میرے والدین نے مجھے کھلے دل سے گلے لگایا اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے میرا حوصلہ بڑھایا۔ میرے ماں باپ کو اس بات کا احساس اچھی طرح ہو گیا تھا کہ روتی ہوئی بیٹی کا دکھ تو سب کو نظر آ جاتا ہے، مگر ہنستی ہوئی بیٹی کی زندگی کے دکھ کو سمجھ لینا ہی اصل بات ہے۔ اگر وہ اس بات کو پہلے سمجھ لیتے تو شاید میری باجی کے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ میں نے اپنی پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اب میری بہت اچھی جاب ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ گزرا ہوا وقت ایک برے خواب کی طرح بھلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یادیں اچھی ہوں یا بری، بھلانے میں وقت تو لگتا ہی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ ایک روز میں سب کچھ بھلانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اپنی باجی کو خواب میں ہنستا مسکراتا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور ساتھ ہی یہ سوچ کر دل کو پرسکون ہو جاتا ہے کہ میں نے ان سے کیا اپنا وعدہ نبھایا تھا اور انصاف دلایا تھا۔ ان کی یاد ایک بہت پیاری سی مسکراہٹ کی صورت میں میرے چہرے پر آباد رہتی ہے۔ گائز، ویڈیو پسند آئے تو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اچھی کہانیاں آپ کے لیے ہم لاتے رہیں۔